हॉलीवुड की चमकती स्क्रीनों से लेकर बैंकिंग के काले धंधों तक, लॉबिंग की शैतानी दुनिया से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों तक, यहूदी आज दुनिया के हर मैदान में छाए हुए हैं। यहूदी इतने इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं कि आज दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर खुद को ज़ायनिस्ट कहकर फख्र महसूस करता है। मगर यहूदियों की तारीख हमेशा से इतनी खुशहाल नहीं थी। खुद को खुदा की पसंदीदा कौम कहने वाले यहूदियों ने कभी फिरौनों की गुलामी काटी, तो कभी रोमन्स की जंगी मशीनरी का निशाना बने, कभी फ्रांस से जिला वतन हुए तो कभी स्पेन से, और सबसे बढ़कर होलोकॉस्ट जैसे दर्दनाक साने से दो चार हुए। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि फ़िरौन और हिटलर के जुल्म सितम सहने वाली ये कौम आज खुद फ़िरौन और हिटलर बन चुकी है। या बनी इस्राईल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। लिहाजा उनकी वो पिटाई शुरू हुई है यूरोप में, पूरी रोमन एम्पायर में इन्हें जलील किया गया। शहरों में आमद बंद, अलहदा रहो, घेटोस के अंदर रहो। यहूदी का नाम जो है वो गाली बन गया, जैसे आज भी यहूदी गाली कहते हैं, जैसे खिंजीर का लफ्ज़। आखिर वो भी अल्लाह की मखलूक है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक इस्लाम का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही हो गया था। मगर इस्लाम, जुदाइज़म और क्रिश्चियनिटी आज जिस मौजूदा शक्ल में मौजूद हैं, इसका आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता है, क्योंकि इन तीनों मज़ाहब के अंबिया यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब उन्हीं से जाकर मिलता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेसोपोटामिया के इस इलाके में पैदा हुए थे जहां आज के इराक, तुर्की और ईरान के बॉर्डर्स मिलते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहां से हिजरत करके कनान चले जाते हैं। उस दौर में कनान इस जगह को कहा जाता था जहां आज फ़लस्तीन और इसराइल मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त ये वाले बॉर्डर्स तो नहीं थे, मगर समहाउ इलाका यही था। वैसे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 8 बेटे थे, मगर हमारी आज की कहानी में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूरी है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को अरब के सहरा में छोड़ आते हैं जहां आज मक्का मुकरमा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहाँ ही शादी कर लेते हैं और आगे चलकर उनकी नस्ल से ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। मगर चूँकि हमारा आज का टॉपिक यहूदियों की तारीख़ के बारे में है, तो हम वापस इसहाक अलैहिस्सलाम की जानिब चलते हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे यकूब अलैहिस्सलाम थे और यकूब अलैहिस्सलाम के आगे 12 बेटे थे, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो सुना ही होगा कि किस तरह उनके भाइयों ने उन्हें मारने की कोशिश की और किस तरह एक काफिले वालों ने उन्हें कुएं से निकाल कर मिस्र में जाकर फरोख्त कर दिया। जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था वो फ़िरौन के महल का सिक्योरिटी इंचार्ज था। उसकी बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरगलाने की कोशिश की, मगर नाकामी पर उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में कैद कर दिया गया। जब मिस्र के फ़िरौन को 7 मोटी ताज़ी और 7 कमज़ोर गायों वाला ख्वाब आया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर की कि पहले 7 साल खुशहाली के होंगे और फिर 7 साल कहत पड़ेगा। फ़िरौन यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस ताबीर से खुश हुआ और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुराक का वज़ीर बना दिया। जब वाकई में कहत पड़ा तो मिस्र के पास खाने पीने का सामान काफ़ी मौजूद था, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए कनान से मिस्र चले आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी भी मांगी। बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये भाई कनान से हिजरत करके मुश्किल तौर पर मिस्र में ही आ गए। यकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता था और इसी वजह से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाने लगा। यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन्हीं 12 बेटों से इसराइल के मशहूर 12 कबीलों का आगाज़ हुआ। यकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा भी था, जिसे इंग्लिश में जूदा कहा जाता है। यहूदा की औलाद आगे चलकर अपने आप को यहूदी कहलाने लगी, इसलिए बनी इसराइल को यहूदी भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं और हम भी ऐसे ही यूज़ करेंगे। खैर, ये 12 कबीले मिस्र में आबाद हो गए और यहाँ फलने फूलने लगे। मगर कुछ अरसे बाद जब मिस्र में नया फ़िरौन आया, तो उसने इन 12 कबीलों को अपना गुलाम बना लिया और यूं बनी इसराइल या यहूदी तकरीबन 400 साल तक मिस्र में फ़िरौनों के गुलाम रहे। वैसे एक और बात ऐड करता चलूँ कि फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं है, बल्कि मिस्री अपने बादशाह को फ़िरौन कहा करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोमन अपने बादशाह को सीज़र कहा करते थे और हम अपने बादशाह को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। दूसरा, मैं इन वाक़यात की डिटेल जानबूझकर मिस कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, और वैसे भी इस वीडियो का मकसद आपको यहूदियों की तारीख़ का एक बर्ड आई व्यू देना है। आप जिस भी पर्टिकुलर वाक़े में दिलचस्पी रखते हों उसके बारे में मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होता है।
موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مصر میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس لیے یہودی کہیں مصریوں کے خلاف بغاوت ہی نہ کر دیں۔ اسی ڈر سے فرعون نے یہودیوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے حکم دیا کہ نئے پیدا ہونے والے تمام یہودی بچوں کو قتل کر دیا جائے، جس سے یہودیوں کی آبادی کنٹرول میں رہے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک باسکٹ میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پکڑ لیا اور انہیں اپنے محل میں لے گئیں، اور یوں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے۔ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری ایک یہودی کو مار رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکا، اور اسی لڑائی میں وہ مصری موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین کے علاقے میں چلے گئے جو آج کے سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ واپس مصر جائیں اور وہاں سے یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے آزاد کروائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بات کی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا اصل خدا تو میں ہوں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر ایک ایک کر کے 10 وبائیں نازل کیں، اور یوں فرعون نے مجبور ہو کر یہودیوں کو آزاد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو لے کر مصر سے کنعان کی طرف چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ فرعون نے اپنا ارادہ بدل لیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قافلے کو قتل کرنے کی نیت سے اپنی فوج سمیت ان کے پیچھے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سامنا بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے کنارے پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا اور یوں سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بحفاظت سمندر سے نکل گئے، مگر فرعون کی فوج سمندر میں ڈوب گئی، اور یوں یہودیوں کو فرعونوں کی غلامی سے نجات ملی۔ ریڈ سی کراس کرنے کے بعد یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کنعان جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انہیں کنعان کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی، اور وہ ابھی جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرے لفظوں میں ان میں غلامی اس حد تک سرایت کر چکی تھی کہ وہ خدا کے حکم کے باوجود جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہودی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی شکایت کرتے رہتے تھے کہ نہ ان کے پاس کھانے کو گوشت ہے اور نہ پینے کو پانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شکایت بھی دور کر دی اور انہیں اس صحرا میں من و سلوہ دینا شروع کر دیا۔ اتنے زیادہ اور واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہودیوں کا ایمان انتہائی کمزور تھا۔ وہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سیاسی دو پیچ سیکھ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کر پائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہ خدا کو بھی ماننے پر تیار نہیں تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ جب تک ہم تمہارا خدا دیکھ نہیں لیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس مسلسل نافرمانی سے ناراض ہو گئے، اور یوں یہودی سزا کے طور پر 40 سال تک اس صحرائی سینا میں بھٹکتے رہے، جب تک کہ ان کی پرانی نسل ختم نہ ہو گئی ہو، اور انفارچونیٹلی یہاں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ یہودیوں کی نئی نسل کو لے کر کنعان گئے اور وہاں کئی قبیلوں سے جنگ کی۔ انہوں نے ان علاقوں کو فتح کر کے اسرائیل کے 12 قبیلوں میں بانٹ دیا۔ یہ تقسیم یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے قبائل میں تقسیم کی گئی تھی۔ یوشع کی وفات کے بعد ان 12 قبیلوں کا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا، بلکہ ہر قبیلہ اپنے معاملات خود دیکھتا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1020 سال پہلے یہ تمام قبیلے طالوت علیہ السلام کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے ایک بادشاہت قائم کر لی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام یہودیوں کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی یروشلم کو اس علاقے کا دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی پہلا ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف جروسلم تعمیر کیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمال میں کنگڈم آف اسرائیل بن گئی اور جنوب میں کنگڈم آف جودا۔ 722 قبل مسیح میں اسیرینز نے کنگڈم آف اسرائیل پر قبضہ کر لیا اور یہاں کے لوگوں کو نکال کر اپنی ریاست کے مختلف حصوں میں بھیج دیا۔ یہ لوگ ان علاقوں میں جا کر وہاں کے رسم و رواج میں گل مل گئے اور یوں اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ اس ریاست میں یہودیوں کے 12 میں سے 10 قبیلے آباد تھے، اور کیونکہ یہ اپنی شناخت بھول گئے تھے، اسی وجہ سے انہیں 10 لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 586 قبل مسیح میں کنگڈم آف جودا پر بیبلونینز نے قبضہ کر لیا اور یہاں کے لوگوں کو اپنی ریاست کے مختلف حصوں میں بھیج دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا۔ 70 سال بعد جب پرشینز نے بیبلونین کو شکست دی تو انہوں نے یہودیوں کو واپس اسرائیل جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد یہودیوں نے ایک بار پھر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جسے سیکنڈ ٹیمپل آف جروسلم کہا جاتا ہے۔
اس سیکنڈ ٹیمپل آف جروسلم کو بھی بعد میں رومنز نے تباہ کر دیا تھا، اس لیے آج کل آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ یہودی مسجد اقصی کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ یعنی اسکندر اعظم کا دور شروع ہوتا ہے۔ اسکندر اعظم نے ڈائریکٹلی تو اسرائیل پر قبضہ نہیں کیا تھا، مگر چونکہ انہوں نے پرشین امپائر کو شکست دے دی تھی، اس لیے اسرائیل کا علاقہ بھی اسکندر اعظم کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ سکندر اعظم کے بعد رومن دور شروع ہوتا ہے اور 63 قبل مسیح میں ایک رومن جنرل پومپے اس علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یوں اسرائیل رومن امپائر کا ایک صوبہ بن جاتا ہے۔ رومن دور میں کرپشن، بھاری ٹیکسوں اور رومنز کے یہودیوں پر ظلم و ستم کے خلاف یہودیوں نے کئی بار رومن امپائر کے خلاف بغاوت بھی کی، مگر رومنز نے ہر بار یہودیوں کی بغاوت کو طاقت کے ساتھ کچل دیا۔ انہی بغاوتوں کے دوران ہی رومنز نے سیکنڈ ٹیمپل آف جروسلم بھی تباہ کر دیا اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ باقی بچے کھچے یہودی یہاں سے ہجرت کر کے رومن امپائر کے مختلف علاقوں میں جا بسے، مگر اب نہ تو انہوں نے اپنا کلچر کھویا اور نہ ہی مذہب۔ رومن امپائر کے مختلف علاقوں میں یہودیوں کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک ہوتا رہا، مگر اوورآل ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن ہی سمجھا جاتا رہا۔ 637 عیسوی میں جب مسلمانوں نے حضرت عمر علیہ السلام کے دور خلافت میں یروشلم کو فتح کیا تو اس وقت یروشلم پر بازنطینیوں کی حکومت تھی۔ یہاں یہودی بھی رہتے تھے مگر بہت کم تعداد میں۔ تب تک زیادہ تر یہودی رومنز کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یورپ کے مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ مسلمانوں نے جب یروشلم فتح کیا تو حضرت عمر علیہ السلام نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے دی۔ 1099 میں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے مسلمانوں سے یروشلم چھین لیا تھا، مگر 1187 میں صلاح الدین کی قیادت میں مسلمانوں نے دوبارہ یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا، مگر اب یروشلم سے یہودیوں کا کوئی خاص تعلق رہا نہیں تھا۔ یہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے اور ویسے بھی یروشلم اب ملٹی ریلیجیس اور ملٹی کلچرل سٹی بن چکا تھا۔ یہودی مہاجرین کے ساتھ مختلف علاقوں میں مختلف طرح کا سلوک ہوتا رہا۔ وہ ممالک جن پر عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں پر یہودیوں پر مختلف طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے، انہیں بغیر کسی وجہ کے ہی ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ مثلا صلیبی جنگوں کے دوران انگلینڈ میں یہودیوں پر الزام لگایا گیا کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ہجوم نے یہودیوں کے ایک علاقے کو گھیر لیا۔ یہودی ڈر کے مارے ایک ٹاور میں چھپ گئے، ہجوم نے اس ٹاور کو بھی گھیر لیا۔ اس ہجوم نے یہودیوں کو دو آپشنز دیں، یا تو اپنی جان خود ہی لے لیں یا وہ باہر آ جائیں تاکہ ہجوم انہیں قتل کر سکے۔ یہاں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے خودکشی کر لی، مگر جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی یہودی نہ صرف ان علاقوں میں پرامن زندگی گزار رہے تھے بلکہ پھل پھول بھی رہے تھے۔ مثلا اسپین جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں یہودی بہت خوش تھے۔ یہودی مسلمانوں کے دور میں اتنے خوشحال تھے کہ اس دور کو یہودیوں کا سنہری دور یا گولڈن ایج آف جیوز بھی کہا جاتا ہے۔ مگر جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے اسپین چھینا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1492 میں اسپین کے بادشاہ کے حکم پر تمام یہودیوں کو اسپین سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، جس کے بعد زیادہ تر یہودی اوٹومن امپائر کے علاقوں میں آ گئے اور یہاں پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا رہا۔ مشرقی یورپ میں تو پھر بھی یہودیوں کے ساتھ تھوڑا نارمل سلوک ہوتا رہا، مگر باقی یورپ میں یہودی پستے رہے۔ 1290 میں یہودیوں کو انگلینڈ سے نکال دیا گیا، اسی طرح 1306 میں فرانس سے اور پھر 1492 میں اسپین سے نکال دیا گیا۔ آج یورپینز مسلمانوں کو اینٹی سیمائٹ یعنی یہودیوں سے نفرت کرنے والا کہتے ہیں، حالانکہ ان کی پوری تاریخ یہودیوں کی پرسیکیوشن سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے علاقوں میں تو یہودی ہمیشہ سے خوشحالی سے رہتے چلے آئے ہیں۔ یورپینز کی یہودیوں سے نفرت کی دو بڑی وجوہات تھیں، مطلب اور بھی تھیں مگر موٹی موٹی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو عیسائیوں کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہودیوں سے نفرت کی یہ بہت بڑی وجہ تھی۔ یہودیوں سے نفرت کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یورپ میں یہودیوں کو سود پر قرضے دینے کی اجازت تھی، مگر عیسائیوں کو سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ اسے مذہبی طور پر بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اکثر یہودی عیسائیوں کی نفرت کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ کئی صدیوں تک یورپ میں پرسیکیوشن سہنے کے بعد یہودیوں میں اب ایک خواہش اٹھنے لگی تھی کہ ان کا بھی ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں وہ آزادانہ اپنے مذہب اور کلچر کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ کئی صدیاں یورپ میں گزارنے کے بعد بھی یہودیوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا اور ہر بری چیز کا الزام یہودیوں پر لگا دیا جاتا تھا۔ مثلا فرانس کی آرمی میں ایک یہودی افسر تھا جس کا نام تھا کیپٹن ایلفرڈ دریفوس۔ فرانس نے اس پر الزام لگایا کہ وہ جرمنی کے لیے جاسوسی کر رہا ہے
اور اسی جرم میں اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس جاسوسی میں فرانس کی آرمی کا ایک میجر ملوث تھا، مگر چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے اس بات پر پردہ ڈال دیا گیا اور اس جرم کی سزا کیپٹن ایلفرڈ دریفوس کو بھگتنا پڑی کیونکہ وہ ایک یہودی تھا۔ اسی پرسیکیوشن اور ڈسکریمنیشن کے چلتے یہودیوں میں یہ خواہش عام ہو گئی تھی کہ اب ان کا بھی ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ 1896 میں تھیوڈور ہرزل نے ایک کتاب دی جیوش اسٹیٹ لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہودیوں کے لیے کیوں ایک الگ ریاست ضروری ہے، اور اسی وجہ سے تھیوڈور ہرزل کو زائنزم یعنی صہیونیت کا ڈیڈی مانا جاتا ہے۔ شروع میں اس ریاست کے قیام کے لیے مختلف ممالک کا انتخاب کیا گیا تھا جن میں ارجنٹینا، یوگانڈا اور فلسطین شامل تھے، مگر یہودیوں نے فلسطین میں ہی اپنی ریاست بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے آباء و اجداد اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مذہبی مقامات بھی اسی علاقے میں تھے۔ مگر چونکہ اس علاقے پر اس وقت اوٹومن امپائر کی حکومت تھی اس لیے اوٹومنز نے یہاں یہودیوں کو ایک الگ ملک دینے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں یہودی اوٹومنز کے خلاف ہو گئے۔ ورلڈ وار 1 کے دوران برطانیہ ایک مشکل صورتحال میں تھی اور اسے ہر عالمی مدد کی ضرورت تھی۔ برطانیہ نے طاقتور یہودیوں کی مدد کے بدلے میں انہیں فلسطین میں ایک الگ ملک بنا کر دینے کا وعدہ کیا جسے بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے اوٹومن امپائر سے بغاوت کے بدلے میں عربوں کو بھی آزادی کا وعدہ کیا، جس کے بعد یہاں عربوں نے بھی اوٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دی۔ عربوں کو یہاں بغاوت پر اکسانے میں یہودیوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ جب ورلڈ وار 1 میں اوٹومنز کو شکست ہوئی تو یورپی طاقتوں نے اوٹومن امپائر کے علاقے آپس میں بانٹ لیے اور یہ علاقہ برطانیہ کے حصے میں آ گیا۔ برطانیہ کی مدد سے یہودیوں کی بڑی تعداد نے فلسطین کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں آ کر انہوں نے مقامی آبادی سے زمینیں خریدنا شروع کر دیں۔ اب یہاں کچھ لوگ فلسطینیوں پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے زمینیں یہودیوں کو کیوں بیچیں، فلسطینی لالچی تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت عیسائی، مسلمان اور یہودی فلسطین میں اکٹھے رہتے تھے اور صدیوں سے رہتے چلے آ رہے تھے، اور جہاں لوگ ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں وہاں آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ گیم ہو رہی ہے۔ دوسرا، اگر فرض کریں کہ فلسطینی زمینیں نہ بھی بیچتے تو کیا یہاں اسرائیل نہ بنتا؟ شروع میں تو یہودیوں نے بس تھوڑی سی زمینیں ہی خریدی تھیں، مگر بعد میں برطانیہ کی فوج کے ساتھ مل کر زیادہ تر علاقے پر قبضے ہی کیے تھے، اور یہودی آج تک طاقت کے زور پر قبضے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر پھر بھی جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ برطانیہ تو یہودیوں کو یہاں بسانے اور ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے لیے ان کی مدد کر رہا ہے تو انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ مگر فلسطینیوں کے پاس نہ تو یہودیوں جتنا پیسہ تھا اور نہ ہی اسلحہ، کیونکہ یہودیوں کے پیچھے تو ایک سپر پاور تھی، جبکہ فلسطینی اپنی مدد آپ کے تحت لڑ رہے تھے، اس لیے فلسطینیوں کو کوئی نتیجہ خیز کامیابی نہ ملی۔ اسی دوران ورلڈ وار 2 بھی چل رہی تھی اور جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی شروع کر دی تھی اور 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے تھے۔ ہٹلر کے اس قدم سے یورپ میں یہودیوں کے لیے مزید ہمدردیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں اور یوں ان کی فلسطین کی جانب نقل مکانی بھی بڑھنے لگی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ تو اس خطے سے نکل گیا، مگر اقوام متحدہ نے اس علاقے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور یوں اسٹیٹ آف اسرائیل قائم ہو گئی۔ یہودیوں نے تو اقوام متحدہ کے اس پلان کو خوشی خوشی مان لیا تھا کیونکہ انہیں زرخیز زمینیں دی گئی تھیں، مگر فلسطینیوں نے اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ایک تو ان کے علاقے پر یہودیوں کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا تھا اور دوسرا فلسطینیوں کے ہاتھ میں بس بنجر زمینیں ہی آئی تھیں۔ اسی وجہ سے یہاں عربوں اور اسرائیل میں جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں فلسطینیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ زائنسٹ ملیشیا نے کئی فلسطینی دیہات اور قصبے چلا دیے۔ یہودیوں نے یہاں فلسطینیوں سے متعلق ہر چیز کو تباہ کر دیا تاکہ فلسطینی دوبارہ ان علاقوں میں واپس نہ آ سکیں۔ اس جنگ میں تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا اور مختلف عرب ممالک میں جا کر پناہ لینا پڑی۔ فلسطینی اس واقعے کو نکبہ یعنی کیٹاسٹروفی یا تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1963 میں عربوں کی اسرائیل سے ایک اور جنگ ہوئی جسے 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی عربوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل مزید علاقوں پر قابض ہو گیا۔ 1973 میں شام اور مصر نے ایک بار پھر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس جنگ کو یوم کپور وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے شروع میں عربوں کو کچھ کامیابی ملی، مگر بعد میں اسرائیل پھر حاوی ہو گیا۔ 1987 میں فلسطینی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بار بھی کافی وائلنس ہوا اور اسے فرسٹ انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 2000 میں بھی فلسطینی اسرائیل کے خلاف احتجاج اور مزاحمت کرتے رہے۔ اسے سیکنڈ انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حماس، حزب اللہ اور اسرائیل میں بھی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں۔
मगर अभी तक उन्हें इसराइल के खिलाफ कोई फैसला कुन कामयाबी नहीं मिली। जब तक अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसराइल के पीछे हैं, तब तक इसराइल को एक फैसला कुन शिकस्त देना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका इसराइल को मिडिल ईस्ट में अपनी एक मिलिट्री बेस समझता है, और जब भी इसराइल पर कोई मुश्किल आती है तो अमेरिका फौरी उसकी मदद को पहुंच जाता है। But we have a bond to Israel that's much stronger. It's a moral commitment. Jerusalem will be the capital of Israel. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. You need not be a Jew to be a Zionist. I am a Zionist. दोस्तों, हो सकता है कि इस सारी कहानी से आपके दिल में यहूदियों के लिए कुछ हमदर्दी पैदा हो गई हो, जो कि एक इंसान होने के नाते एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि यहूदियों ने एक लंबे अरसे तक अपने मज़हब की वजह से परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन फेस की है, और अगर उन्होंने ये परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन फेस ना भी की होती तो हमारे दिल में किसी भी मज़हब के मानने वालों के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। हमारी असल जंग और मज़ाहमत ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ है। हाल दो इस वक्त ज़्यादातर ज़ायनिस्ट यहूदी हैं, मगर तमाम यहूदी ज़ायनिज़्म को सपोर्ट नहीं करते। बहुत से यहूदी इसके ख़िलाफ़ भी हैं। इसी तरह ज़ायनिज़्म को सिर्फ यहूदी ही सपोर्ट नहीं करते, बल्कि ईसाई भी करते हैं। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के लिए तकरीबन $17 बिलियन मदद का ऐलान किया और साथ ही कहा कि मैं यहूदियों से बड़ा ज़ायनिस्ट हूँ। हालांकि बाइडन मजहबी तौर पर तो ईसाई हैं। You don't have to be a Jew to be a Zionist. ज़ायनिस्ट होने के लिए किसी शख्स का यहूदी होना ज़रूरी नहीं है। हर वो शख्स ज़ायनिस्ट है जो इसराइल के इस गासबाना कब्जे की हमायत करता है। इसलिए हमारी मज़ाहमत का रुख ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ होना चाहिए, ना कि आम यहूदियों के ख़िलाफ़ जो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट भी ना करते हों। इसके साथ साथ एंटी ज़ायनिस्ट यानी इसराइल के क़याम के ख़िलाफ़ होने के लिए आपका मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है। आप तमाम मुसलमान मालिक देख लें, सब बेगी बिलियाँ बनकर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम देख रही हैं, मगर दूसरी तरफ आप साउथ अफ्रीका और आयरलैंड को देख लें, जो ईसाई होते हुए भी इसराइल को आड़े हाथों लेते हैं। और साउथ अफ्रीका ने तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया है। मगर तमाम मुसलमान ममालिक आराम से बैठकर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम एंजॉय कर रहे हैं।